बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाए मजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम है और इल्मी नशिस्तें होनी चाहिए और एक दूसरे के बारे में जो गलत फहमियाँ उनको दूर करना चाहिए। जितने इस्लामी फ़िरक़े हैं वो सब मुसलमान हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू का एहतराम है, सब हमारे भाई हैं। और हमारी जानिब से जो कार खैर उनके लिए हो सकता है वो ये उनकी हम तवज्जो दिलाएँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जानिब और उनके अहले बैत की जानिब कि जिन लोगों से वो दूर हो चुके हैं। आम तौर पर अहले बैत के चाहने वालों से दूर करने के लिए उलमा अहले सुन्नत जो झूठ बोलते हैं, वो कि बहुत सारे झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं कि शिया बच्चों को काटते हैं और कभी और बाज़ खुराफाती बातें करते हैं, और ये इस वजह से करते हैं कि उनके पास कोई वाज़े दलील नहीं है शियों के यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलने वालों के ख़िलाफ़। उन्हीं तोहमतों और फितनों के बाज़ार को गर्म करने के लिए वो एक शोर मचाते हैं कि शिया असहाब को नहीं मानते। ये बिल्कुल गलत। हम और अहले सुन्नत असहाब के मामले में एक एतबार से बराबर हैं, वो ये कि हम भी कुछ को सही मानते हैं और कुछ को गलत, और अहले सुन्नत भी कुछ को सही मानते हैं और कुछ को गलत। फ़र्क यह है कि जो मौला अमीरुल मोमिनीन कुल्ले ईमान की मुखालफत करें उनको वो बुरा नहीं कहते, लेकिन जिन लोगों ने उनके तीसरे सियासी खलीफा जनाब उस्मान को कत्ल किया वो भी असहाब थे, उनको वो बुरा कहते हैं। तो यहाँ से पता चला कि वो भी कुछ को सही कहते हैं और कुछ को गलत, और हम भी कुछ को सही कहते हैं कुछ को गलत। ना वो सबको सही कहते हैं और ना हम सबको सही कहते हैं। अलबत्ता इन बातों को वो अपनी आवाम से छुपाते हैं और नारा लगाते हैं तमाम असहाबे नबी जन्नती जन्नती, जबकि उनकी तमाम किताबों में बारहा ये मौजू आया है कि बाज़ असहाब जहन्नम में जाएंगे, और इस बारे में हम तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। इस वक्त हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में यानी उनकी ज़िंदगी में उनके साथ जंग में शामिल दो अफराद ने ज़ख्मों के दर्द की वजह से ख़ुदकुशी कर ली, और उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नमी है। अलबत्ता ये जहन में रहे कि सही बुखारी जिल्द नंबर 8 और हदीस नंबर है 6587, और यहाँ पर भी यही मौजू है कि एक जमात असहाब की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौज़ कौसर के सामने से हटा दी जाएगी और उसको जहन्नम ले जाया जाएगा। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो जवाब आएगा खुदावंद तबारक व तआला की जानिब से, मलाइका जवाब देंगे इन्नहुम इर्तद्दू बअदका अला अदबारिहिम कहकरा, आपके बाद उल्टे पांव दीन से लौट गए थे ये लोग। फिर उसके बाद हदीस नंबर 6576 में बहुत वाज़ेह है कि आप इन अफराद के बारे में कहेंगे क़ालू या रब्बे असहाबी, ये मेरे असहाब हैं, इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है? तो बाद में यही जवाब आएगा कि ये आपके बाद मुनहरिफ हो गए थे। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर है 7035, और यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं, और फिर इनमें से 8 के बारे में यह है कि जन्नत में नहीं जाएंगे, जबकि सभी के बारे में यह होना चाहिए कि जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जो सियासत चल रही थी मुमकिन है कि इस वजह से बाज़ को बचा लिया गया हो। शरह सुनन निसाई आपके सामने है, और जिल्द नंबर है 6 और सफ़ा नंबर है 786 और हदीस नंबर है 5692। अब यहाँ पर बताते चलें कि एक सहाबी था और इसका नाम था रबिया बिन उमैया, और इस बारे में हम पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये वो शख्स था कि जिसने जनाब उमर के ज़माने में शराब पी, और फिर उसके बाद जब इसको जिला वतन कर दिया जनाब उमर ने खैबर की जानिब, तो ये चला गया रोमन एम्पायर के पास और वहाँ जाकर ईसाई हो गया। इसी तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर में, अपनी हयात में, जब आपने चंद अफराद को हबशा की जानिब भेजा, तो उनमें से एक शख्स के जिसका नाम था उबैदुल्ला इब्न जहश, और ये पहला शौहर था जनाब हज़रत उम्मे हबीबा का। जब ये मसीही हो गया और जनाब उम्मे हबीबा अलग हो गईं, और जब ये मदीने वापस आईं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। ये शख्स हबशा जाकर बजाय ये कि तबलीग करता दीन की, ये खुद ईसाई हो गया। अब इन लोगों के बारे में वाज़ेह है कि ये जहन्नमी है। बस ये शोर मचाना तमाम असहाबे नबी जन्नती जन्नती। अब इसका आमतौर पर जवाब ये देते हैं कि ये मुनाफिक थे। हाँ, हम भी यही कहते हैं कि जो भी मौला अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मुकाबले में, इमाम हसन इमाम हुसैन के मुकाबले में, और सबसे बढ़ के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आए, जिन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हुज्र, हिज़यान और बकवास कहा और उनके सामने शोर शराबा किया और उनकी तौहीन करते थे, सब मुनाफिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुनाफिकों की बात हो तो अब्दुल्ला इब्न उबई पे डाल दिया जाए और कहा जाए कि ये मुनाफिक था। ना, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर जंग ओहद पर जब फौज निकली मदीने से, तो उसमें 1000 अफराद थे और 300 अफराद इब्न उबई के साथ वापस पलट गए। अब ये 300 अफराद कौन है? एक आदमी का नाम लिया जाता है कि ये मुनाफिक था, तो बाकी 300 कहाँ गए? सब मदीने में तो रहे। आया बाद में इनकी कोई ईमान की बात हुई? कुछ नहीं हुई। तो यहाँ से पता चला कि बहुत सारे अफराद ऐसे थे जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन ये मुनाफिक थे। अब ये और बात है
کہ خودکشی کوئی کرے اور آپ کہیں کہ جی یہ منافق تھا، لیکن ہم کہتے ہیں خودکشی کے بعد یہ جہنم میں گیا، لیکن جنہوں نے جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی، انہیں دھمکی دی، انہیں رلایا اور ان پر ظلم کیا، خصوصاً مولا امیر المومنین سے جنگیں کی، ان کی تکفیر کی، ان پر لعنتیں بھیجیں، وہ قطعاً منافق تھے۔ تو اس عنوان سے بھی شیعہ سنی ایک اعتبار سے اس عقیدے میں ہم نظر ہیں کہ بعض افراد منافق تھے اور ان کا نفاق بعض اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوا، اور ہمارے حساب سے سب سے زیادہ اہم موضوع کہ جس کی وجہ سے نفاق ظاہر ہو وہ ہے بغض مولا امیر المؤمنین۔ اور اسی جانب صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ جنگ، تلوار اٹھانا، گالیاں دینا، لعنتیں بھیجنا اور تکفیر کرنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی دل میں بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ بس جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، جناب سیدہ کے مقابلے میں آیا، امام حسن امام حسین کے مقابلے میں آیا اور باقی اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں آیا، سب منافق تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس اعتبار سے ہمارے اور برادران اہل سنت کا ایک ہی نظریہ ہے کہ اصحاب میں منافق تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کا نفاق کس چیز سے واضح ہوا۔ اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو جنگوں کے درمیان، دو مختلف جنگوں کے درمیان، ایک مشرکین سے تھی اور ایک خیبر کی جنگ۔ اور خیبر کی جنگ میں جس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کی، وہ روایات نقل ہوئی ہیں ابو ہریرہ سے، اور اس میں خیبر کا ذکر ہے، اور جو طریقہ ہے خودکشی کا وہ بھی بالکل الگ ہے۔ اور مشرکین سے جس جنگ میں ایک شخص نے خودکشی کی، اس کا خودکشی کا طریقہ بھی الگ ہے، اور وہ روایات نقل ہوئی ہیں سہل بن سعد سعیدی سے، اور وہاں پر بھی خودکشی کا طریقہ الگ ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے ان روایات کو بیان کرتے ہیں کہ جو نقل ہوئی ہیں جناب سہل بن سعد سعیدی سے۔ اور روایات یہ ہیں کہ ایک شخص نے بہترین جنگ کی اور کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ اب یہ خاص افراد ہیں جنہوں نے تعریف کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کو ظاہر کیا تاکہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو، تو بتایا کہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے، اہل نار میں سے ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی فوج میں اگر کوئی شہید ہو جائے اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا۔ بس بعد میں یہ سوچنا کہ جی سب کے سبھی مومن ہو گئے، یہ بڑی عجیب بات۔ سورہ منافقون نازل ہو گیا اور اس میں واضح ذکر ہے کہ بعض لوگ منافق ہیں۔ سورہ توبہ میں واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر زمانے کا سورہ ارشاد فرمایا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے میرے حبیب، اور تمام مسلمانوں کو اس میں خطاب کیا کہ تم لوگوں کے ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل نفاق میں ایسے ہیں جو، اور اہل مدینہ میں سے ایسے ہیں کہ جو نفاق میں شدید ہیں، کوئی سادے منافق نہیں ہیں، بہت ہی ٹاپ کے منافق۔ تو روایت آپ کے سامنے پڑھ کے تیزی سنا دیتے ہیں، اور صحیح بخاری ہے، جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 330 اور حدیث نمبر ہے 2898۔ سہل بن سعد سعیدی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ہمراہ احد یا خیبر کی لڑائی میں، اب یہ احد یا خیبر کی لڑائی کا جو ذکر ہے یہ روایت میں نہیں ہے، یہ حاشیے میں مترجم نے کیا ہے، اور یہ غلط کیا ہے کیونکہ یہاں پر گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جو روایات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سہل بن سعد سعیدی سے نقل ہوئی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ تھی مشرکوں سے، اور یہودیوں کو مشرک نہیں کہا جاتا تھا اور نہ کہا جاتا ہے، بلکہ انہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا، اور یہاں پر خیبر کا ذکر بھی نہیں ہے۔ مشرکین سے مدبھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی۔ جب آپ اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرکین اپنے پڑاؤ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ ایک شخص تھا۔ لڑائی لڑنے میں اس کا یہ حال تھا کہ مشرکین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیتا۔ سہل نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلان شخص لڑا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ شخص دوزخی ہے، انہو من اہل النار۔ ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر کے ایرو بھی بنا دیا ہے، تو یہاں سے پتہ چلا جو نعرہ ہے تمام اصحاب نبی جنتی جنتی نا، جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان میں سے بھی ایک یہ شخص ہے جہنمی، اس کے علاوہ بھی بعض ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا، حضور نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے؟ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا، دیکھوں رسول اللہ نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے۔ بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا، جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا، جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی ساتھ ساتھ تیز چلتا۔ بیان کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا اور زخم بڑا گہرا تھا،
اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابل میں کر لیا اور تلوار پر گر کے اپنی جان دے دی۔ اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے 484 اور حدیث نمبر ہے 4202 اور گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے سہل بن سعد ساعدی سے، اور جو مقابلہ ہے کس سے ہے، جنگ کس سے ہے، مشرکوں سے۔ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اہل نار میں سے ہے، اور آخر میں جو طریقہ خودکشی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے سینے میں تلوار چبائی اور ایک حصہ اس کا زمین پہ تھا اور اس نے اس پہ بوجھ ڈالا اور تلوار دوسری جانب سے نکلی اور یہ شخص مر گیا۔ جلد نمبر 5 صحیح بخاری اور صفحہ نمبر 487 اور 488 اور یہاں پر روایت نمبر ہے 4207 اور یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے جناب سہل سے، اور مشرکوں سے یہ مارکا تھا، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا انہو من اہل النار، اور طریقہ قتل خودکشی جو ہے وہ یہی ہے کہ زمین پر تلوار کا قبضہ رکھا اور نوک اپنے سینے میں رکھی اور اس پر اس نے زور لگایا اور تلوار سینے میں داخل ہو گئی۔ اور صحیح بخاری جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر ہے 64، حدیث نمبر 6607، اور یہاں پر اور زیادہ واضح ہے من احب ان ينظر الى الرجل من اہل النار ولينظر الى هذا، کہ جو چاہتا ہے کہ اہل جہنم میں سے کسی ایک شخص کی جانب دیکھے تو وہ اس کی جانب دیکھے۔ اور بعد میں شخص نے اسی طریقے سے کہ جو ہم نے بیان کیا کہ تلوار اپنے سینے پہ رکھی اور اس کا پھل زمین پہ رکھا اور اپنے سینے پر اس نے زور لگایا اور تلوار شانوں سے باہر نکل آئی۔ اب جو دوسری روایات کا سلسلہ ہے جو ابو ہریرہ سے نقل ہوئی اور وہاں پر خودکشی کا الگ طریقہ ہے، جلد نمبر 4 صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 3062، اور نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ روایت نقل ہوئی ہے ابو ہریرہ سے، اور یہ ہے جنگ خیبر کے جس کا بعد میں ذکر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آپ نے فرمایا ھذا من اہل النار، یعنی یہ جو میرا صحابی جنگ میں اس وقت جان دے رہا ہے یہ اہل نار میں سے ہے، اور اس نے اس روایت میں یہ ہے کہ خودکشی کر۔ حاشیے میں یہ کہتے ہیں کہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے یہ لوگ جو مولا امیر المؤمنین کے خلاف آئے اور جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے جنہوں نے ان کو رلایا، بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا نفاق ظاہر ہوتا ہے بغض اہل بیت۔ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 485 اور حدیث نمبر ہے 4203، نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ابو ہریرہ سے نقل ہوئی، اور عربی میں ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے ریڈ اور بلو دو رنگ سے تاکہ واضح ہو جائے شہدنا خیبر، کہ یہ جنگ خیبر کی بات ہے، کیونکہ اسی زمانے میں ابو ہریرہ نے اسلام ظاہر کیا تھا، اور اردو میں بھی واضح ہے کہ ہم خیبر کی جنگ میں شریک تھے۔ اور پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمان ہے ھذا من اہل النار، اور اس نے اپنی موت کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ کیا تھا، فاستخرج منها اسہما فنہر بها نفسه، اس نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے سینے میں چبو دیا، اور اس طریقے سے اس نے خودکشی کر لی۔ اور پھر دوبارہ بیان ہوا انتحر فلان فقتل نفسه، اس شخص نے خود اپنے سینے میں تیر چبو کر خودکشی کر لی۔ اب جلد نمبر ہے صحیح بخاری کی 8 اور صفحہ نمبر ہے 63 اور حدیث نمبر ہے 6606، اور نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ابو ہریرہ سے نقل ہوئی، اور واضح یہاں پر ہے کہ یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شجاع فرد کے لیے کہا ھذا من اہل النار، اور طریقہ کیا تھا خودکشی کا تو وہ یہاں پر واضح بیان ہوا۔ اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ تو یہاں پر انتحرا، یہ ذبح انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا ہے۔ نہر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس طرح اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ گردن اور سینے کے درمیان یہ جو تکون سی جگہ ہوتی ہے، یہاں پر کسی چیز کو جو بویا جائے، تو اس شخص نے اپنا تیر نکالا اور لیٹے لیٹے اس طرح سے خودکشی کر لی۔ یہاں سے واضح ہوا کہ جو پہلے ہم نے بعض موضوعات ڈسکس کیے ہیں، ان پر ویڈیو بنا چکے ہیں، کہ اصحاب میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تھا کہ یہ منافق ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک معیار دے دیا تھا کہ جو بھی علی سے بغض کرے وہ منافق، بس جو مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے، یا باقی ائمہ کے مقابلے میں، اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، ہمارے حساب سے وہ منافق تھے۔ اور اس نفاق کا معیار خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پس یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے جہالت میں، یہ کتب اہل سنت کے بھی خلاف ہے، تمام اصحاب نبی جنتی جنتی کے بالکل تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے، کیونکہ جب سورہ منافقون ہے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ اصحاب میں کچھ منافق تھے، اور اسی طرح سے روایات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء اور تمام اوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔